बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हिजबुल्लाह के जो लीडर थे हसन नसरुल्लाह सैयद को कत्ल किया गया और उसने जाम शहादत नोश की। इज़राइल ने 2 मिनट के अंदर ही अमेरिका समेत मीडिया ने ये कंफर्म किया था कि हसन नसरुल्लाह की मौत वाक़ई हो चुकी है और उन्हें कत्ल किया गया है। सैयद हसन नसरुल्लाह को किस तरह टारगेट किया गया ये मैं पहलू आपको बताऊंगा। फिर गज़ा समेत जो वहाँ की फ़लस्तीन की सूरत हाल है, रफ़ा की, गज़ा की, तल अबीब की, उस पर जो है वो आपको गहराई से बता दूंगा कि ये तहरीक अब कहाँ पड़ेगी और इज़राइल ने कितने अहम शख्सियात का टास्क अपने पास लिया हुआ है कत्ल करने का और कितनी अहम शख्सियात ने जो है वो इज़राइल ने उन्हें कत्ल कर चुका है और उन्हें जो है वो मार चुका है। अब कितने बाकी रह रहे हैं जिनको वो टारगेट करना चाहता है और मिस्र का क्या किरदार है इज़राइल की कुमक करने में, और जो तहरीक है हिजबुल्लाह की, हमास की या ईरान की, उसमें जो अरब ममालिक हैं वो कितने असरअंदाज हो रहे हैं। और जो इज़राइल के नेतन्याहू वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब में क्या कहा था 3 ममालिक के हवाले से, उनमें इराक़, शाम और ईरान शामिल था। लुबनान भी उनकी जो है वो फहरिस्त में शामिल था। तो पहले बात करते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह को किस तरह टारगेट किया गया। ये इतला मिली थी कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने हारतुल हरीक में पार्टी हेडक्वार्टर में कदम रखा ताकि कुछ कायदीन से वो मुलाकात कर सकें। मुलाकात के लिए वो हेडक्वार्टर तशरीफ़ लाए और उन्हीं का जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था वो 14 मंजिला इमारतें थी। कोई कह रहा था 4 मंजिला इमारतें थी, कोई कह रहा था 6 मंजिले इमारतें थी। उनमें बनकर बना हुआ था, उस पर जो है वो जो ज़मीन के नीचे था उस में जो है वो इमारत में एक ख़ासे लम्हा, जैसे कहें कि सुनहरी लम्हा कहा गया इज़राइल की जानिब से। उस वक्त एक F-35 तैयारा मशीन के लिए भेजा गया। तैयारे ने 10 MK और 84 बम फेंके और हर एक का वज़न जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 2000 पाउंड था और ये बम 50 से 70 मीटर तक ज़ेर ज़मीन महफूज शुदा मकामात को तोड़ने की सलाहियत रखते थे। और मज़ीद ये कि वो ऐसे अर्तका पैदा करते हैं जो ज़मीन के नीचे हदफ के इर्द गिर्द ज़मीन को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। इस हमले में पूरी इमारत को जो है वो मुनहदम कर दिया गया। इसकी जगह पर बड़ा घड़ा पैदा हो गया है। कहा यही जा रहा है कि अगर इस जंग का कोई नाम होता तो मसनूई जहानत की जंग ये कहलाती। अब आते हैं कि सैयद हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने के बाद क्या सूरत हाल पैदा हो गई है यहाँ बैरूत की। बैरूत में तो मिला जुला रद्द-ए-अमल आया है कि उन्होंने खुशी में जो है वो फायरिंग की कि हसन नसरुल्लाह शहीद हुआ, अच्छा हुआ, तो किन्हों ने गम में फायरिंग की। कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था। लुबनान के अंदर कोई मिठाइयाँ बांट रहा था तो कोई गम से निडाल था। ये मिला जुला रद्द-ए-अमल मैं बता रहा हूँ लुबनान का। और ज़िंदगी दी तो मुलाकात होगी, ये बार बार कहते थे हसन नसरुल्लाह कि दोबारा ज़िंदगी मिली तो मुलाकात होगी। हसन नसरुल्लाह 30 साल से ये शहादत मांग रहा था। 30 साल उसको इस तहरीक को चलाते हुए बीत गए थे। वो 30 सालों से हसन नसरुल्लाह हालत जंग में रहे और सब कुर्बान कर दिया। मतलब कुर्बानी की कोई हद होती है। क़यादत वो है, लीडर वो होते हैं जो पहले अपने आप को कुर्बान करते हैं। इनके चचा, इनके मामू, इनके जितने भी रिश्तेदार थे, उनके बेटे सब शहीद हो गए। इस्माइल हानिया के बाद अगर इज़राइल की नज़रों में कोई रहनुमा था तो वो हसन नसरुल्लाह था। इस्माइल हानिया को फैमिली समेत कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया।
اب اسرائیل کی نظروں میں حسن نصر اللہ تھا جو ٹارگیٹ انہوں نے اچیو کیا. یقیناً اس میں جو ہے وہ حسن نصر اللہ کو شہید کروانے میں یا ان کی فیملی کو ٹارگیٹ کروانے میں ایک اسرائیل جو ہے وہ ملوث نہیں ہے، امریکہ ملوث نہیں ہے، اپنے بھی ضرور ہے. یہ بات سوچ سمجھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کسی کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ضرور ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ حسن نصر اللہ کو ٹارگیٹ صرف امریکہ نے جو ہے وہ کسی بیسس پر جو ہے وہ یا اسرائیل نے کسی بیسس پر جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا یا انہیں جو ہے وہ انفارمیشن بیسس پہ حملہ کیا گیا تھا. یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. اب میں جو آپ کو ناظرین بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے نظروں میں 76 کے قریب وہ رہنما لسٹ میں صہیونیوں کی لسٹ میں موجود ہیں جن کو وہ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. 40 رہنماؤں کو انہوں نے ٹارگیٹ کر دیا ہے. اب ان کا اگلا ٹارگیٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آیت اللہ علی خامنائی. آیت اللہ علی خامنائی جو ہے وہ اب ان کا ٹارگیٹ ہے اسرائیل کا کہ کسی طرح جو ہے وہ اسے شہید کیا جائے. اب صہیونیوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر لیڈرشپ کو قتل کیا جائے گا تو شاید یہ تحریک جو ہے وہ رک جائے گی یا شاید تحریک جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے گی. یہ ان کی خام خیالی ہے. لڑائی کس بات پہ ہے؟ لڑائی جو ہے وہ اللہ کے گھر پر ہے. نہ تو یہ فلسطینیوں کے لیے یا ان کی آزادی کے لیے لڑائی ہے، یہ صرف لڑائی ہے بیت المقدس کے لیے. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ان کے لیے لڑائی کرنے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مومن ہونا بھی ضروری ہے. جو یہ بات میں آپ کو ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ حسن نصر اللہ کے حوالے سے لبنان کی میڈیا، عرب میڈیا نے کہا تھا کہ وہ زخمی ہیں، وہ زندہ ہیں یا ان پر حملہ نہیں کیا گیا ہے، اس سے ٹارگیٹ نہیں بنایا گیا ہے. لیکن امریکن اور اسرائیل میڈیا نے 3 منٹ بعد جو ہے یہ خبر بتا دی کہ اتنے لوگوں کو ہم نے ٹارگیٹ کر دیا ہے. اتنے جو ہے وہ ان کے کنفرم کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فون کی ڈیوائس، کمیونیکیشن پیجر ڈیوائس، یا ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹاور سے ہی چلتے ہیں اور ٹارگیٹ اسی بہا پہ جو ہے وہ حسن نصر اللہ کو کر دیا گیا ہے. اب ارسطو چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ کی ہٹ لسٹ میں وہ ہیں جو ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کر رہے ہیں. ارسطو ان کی لسٹوں پر نہیں ہے، اسرائیل اور امریکہ کی لسٹ میں نہیں ہے. یہ جو حسن نصر اللہ کا بنکر بنا ہوا تھا، یقیناً وہ چھاونی تو تھی نہیں جیسے ہمارے پاکستان میں چھاونی کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں. بنکر تو شام میں بھی بنے ہوئے ہیں، لبنان میں بھی بنے ہوئے ہیں اور کافی جگہوں پر بنے ہوئے ہیں. بنکر عراق میں بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مطلب مرکز بنایا ہوا تھا. رہائشی عمارتیں تھیں، سب کوئی وہاں پر رہ رہا تھا، عام آدمی وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے. اب ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اسرائیل کا میں نے بتایا کہ 76 لوگوں میں سے 40 تو انہوں نے شہید کر لیے اسرائیل نے، اور ایران کا تو سب کچھ ہی انہوں نے تہس نہس کر دیا ہے. اب ایران کے آیت اللہ علی خامنائی کو وہ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بشار الاسد جو شام کے صدر ہیں ان کو. یہ بات غور کر لیں، بشار الاسد کو وہ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. روسی صدر جو ہے ولادیمیر پوٹن کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب بات آ رہی ہے کہ جو رفح بارڈر ہے وہاں کس کی رسائی ہے. جنگ جو نہیں چھڑ رہی ہے، یقین مانے کہ ہمیں ذرائع جو بتاتے ہیں، جو دوستوں نے بات کی ہے کہ یہ 72 گھنٹوں کی جنگ ہے. اسرائیل کی جنگ نیست و نابود کرنے کے لیے اسرائیل کو یہ 72 گھنٹے سے زیادہ جنگ نہیں ہے. اب رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ جب بھی جنگ میں شدت آتی ہے تو عرب لیگ نکل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جنگ کو روکا جائے، اور جو ان کے حامی ملک ہیں ان میں بھارت بھی سر فہرست ہے. بھارت نے تو حیفا میں تقریباً 4000 سے زائد بھارت کہ فوجی جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں، واصل جہنم ہوئے ہیں. یہ اسرائیل کے ساتھ بھارت بھی بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہا ہے. حیفا پر
انویسٹ کیا ہوا ہے، لاکھ سے زائد جو ہے وہ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حیفا میں لاکھ سے زائد جو ہے وہ انڈین کے ریٹائر فوجی، حاضر سروس فوجی اور جو ہے وہ کرنل جنرل وہاں پر موجود ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل سے مل کر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اب ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اگر جو میں بات کرنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ وہ رفح بارڈر کی ہے، وہ مصر کا رفح بارڈر ہے جس پر تقریباً کوئی 18 لاکھ ان حماس کے ان شہداء کی خواتین، بچیاں، بیٹیاں، بیٹے، معصوم بچے وہ روکے ہوئے ہیں۔ حسن نصر اللہ نے ایک بات کی تھی کہ آپ کی ہمیں کمک نہیں چاہیے، آپ سے ہم مدد نہیں چاہتے ہیں، صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ رفح بارڈر کھول دیں، آپ ان پناہ گزیر جو ہیں ان کو سنبھالیں۔ 18 ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ حماس کے جنگجو اس میں آ جائیں گے، بھائی مردوں کو آپ آنے نہیں دیں، آپ صرف خواتین کو، حسن نصر اللہ نے شہید نے کہا تھا کہ آپ آنے دیں، خواتین آ جائیں، بچے آ جائیں، اس کے بعد اسرائیل کو اگر ہم نے ہستی سے مٹا نہیں دیا تو ہمارا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیجیے گا۔ یہ 72 گھنٹے کی جنگ تھی، اگر جنگ میں شدت آتی ہے تو عرب لیگ بھی چیخ اٹھتی ہے، امریکہ بھی چیخ اٹھتا ہے، اسرائیل کے ساتھ بھارت بھی چیخ اٹھتا ہے کہ اس جنگ کو ختم کر دو۔ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، جو ہے وہ ان کی آپس میں نیگوسیشن ہو رہی ہے اور جنگ بندی ہو جائے گی۔ 2 سال بیت چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ، بچے، معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں، اور یہ بات کرنے سے ان کو جو ہے وہ کپات محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ یہ جنگ کتنی طویل ہو چکی ہے، اور اس میں مصر کا جو ہے وہ مشکوک کردار ہے جو رفح بارڈر کو نہیں کھول رہا ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ عرب، انڈیا، امریکہ، اسرائیل کی جو ہے وہ ملی ہوئی سمجھ لیں کہ ایک سازش ہے۔ اور اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ اسرائیل کے جو نیتن یاہو وزیر اعظم تھے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ ہم مصر اور سعودی عرب اور کافی ایسے عرب ممالک تھے، ان کے نام لیے کہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم اچھے روڈ میپ بنانا چاہتے ہیں، اچھے روڈ میپ جو ہے وہ بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تقریباً کوئی یہ حیفا سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے سٹیزن جو ہے وہ اسرائیل کے نکل چکے ہیں، وہ خالی کر چکے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے، اب بھارت، انڈیا آباد ہو رہا ہے حیفا میں، اور ان نے کافی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پر $1 ملین جو ہے وہ وہاں پر انویسٹ کیا ہے۔ اور تیسری عالمی جنگ، اب حماس یہ فیصلہ کر لے، یا تو معصوم بچوں کو بچا لے، یا تو جو ممالک ہیں، ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، بیروت ہے، ان کو بچا لے، یا تو اپنے یہ جو 17-18 لاکھ افراد ہیں جن میں بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو بچا لے۔ اب جو اسٹیپ لینا ہے وہ حماس کو لینا ہے۔ اب حماس کا جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ ایران نے مروا دیا، ایران نے یہ کر دیا، ایران کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا جب تک حماس اسے نہیں کہتا۔ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ آپ رفح بارڈر کی صورتحال کو دیکھ لیں کہ وہاں پر جتنا مجمع کٹھا ہے، جب بھی جو ہے وہ اٹیک میں تیزی آتی ہے تو یہ رفح بارڈر پر موجود خواتین، بچوں کو اسرائیل ٹارگیٹ کرتا ہے، تو یہ جنگ پیچھے سے رک جاتی ہے اور خاموشی پڑ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی تیزی جنگ میں آتی ہے تو یہ پھر سے جو ہے وہ رفح پر موجود جو کیمپس ہیں مہاجرین کے یا جو متاثرین ہیں اس کے فلسطین کے، وہاں پر جو ہے وہ تل ابیب، رفح، غزہ کے جو متاثرین ہیں ان پر جو ہے بمباری شروع کر دیتا ہے اسرائیل۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، آگے آگ ہے، پیچھے پانی ہے۔ ایران، عراق یا جو کہہ لیں لبنان، وہ اسی جو ہے وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب فیصلہ حماس کو کرنا ہے کہ وہ کس کروٹ جو ہے وہ اپنے اونٹ کو بٹھانا چاہتے ہیں، کیا واقعتاً وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے تو پھر ہو جائے، اگر اس میں اگر ان کا کوئی خام خیالی ہے کہ جو ہے وہ ہم کسی کو، اور دوسری آپ کو ایک بات بتا دوں ناظرین
کہ ان کا ٹارگیٹ پاکستان میں بھی ایک شخص ہے۔ اسرائیل کا 76 افراد میں سے 40 انہوں نے قتل کروا دیے، باقی جو رہتے ہیں ان میں ایک شخص پاکستان کا بھی ہے۔ یہ نام آ رہا ہے کہ پاکستان کی ایک شخصیت کو بھی ٹارگیٹ اسرائیل کر سکتا ہے۔ ان کے اس میں فہرست میں، ان کی لسٹ میں پاکستان کی ایک اہم شخصیت کا نام بھی شامل ہے۔ تو اسرائیل سویا ہوا نہیں ہے، عرب لیگ اس کے ساتھ ہے، اور مصر کا کردار آپ کو میں نے بتا دیا، اور سعودی عرب کے عرب لیگ کا کردار میں نے آپ کو بتا دیا۔ جتنے بھی عرب ممالک ہیں سوائے ایک آدھے کے، وہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر۔ اگر جو میں آپ کو آخری بات ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ حماس نے فیصلہ نہیں لیا تو یہ مشہد بھی نہیں بچے گا، یہ تہران بھی نہیں بچے گا، یہ عراق بھی نہیں بچے گا، یہ قم بھی نہیں بچے گا، یہ لبنان بیروت بھی نہیں بچے گا، اور شام بھی نہیں بچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہ ممالک ہیں جو اس بیت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جو اللہ کے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں، جو قبلہ اول کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ پھر اسرائیل ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اور دوسری بات ناظرین آخری آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نیٹو ممالک آئیں گے اور تیسری عالمی جنگ میں جو ہے وہ کود پڑیں گے، تو ایران نے کہہ دیا ہے کہ بسم اللہ آپ آ جائیں، لیکن حماس اس تحریک میں کہاں جاتا ہے؟ اور اگر ان 17 لاکھ پناہ گزینوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ حماس لے لیتا ہے تو پھر 72 گھنٹے بھی زیادہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اسرائیل کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ آپ ایک بات ٹھان کر سن لیں، حسن نصر اللہ گیا، انہوں نے شہادت دی اپنی بیٹی سمیت، اسماعیل ہانیہ نے شہادت دی، قاسم سلیمانی نے شہادت دی، ایران کے صدر آیت اللہ رئیسی نے شہادت دی، کافی جو ہے وہ ایران کے سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، ایران کے کافی جو ہے وہ محرکین کو قتل کیا گیا، ایران کے اہم عہدوں پر فائز رہنماؤں کو قتل کیا گیا، عراق میں اہم رہنماؤں کو قتل کیا گیا، شام میں اہم رہنماؤں کو قتل کیا گیا، بیروت میں اہم رہنماؤں کو قتل کیا گیا، فلسطین کے اہم رہنماؤں کو قتل کیا گیا۔ اب ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے تیاریاں اسرائیل کر رہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ وہ بھی محفوظ مقام پر چلے گئے ہیں، لیکن اسرائیل ٹارگیٹ کرے گا، اور ٹارگیٹ ان کی جو ہے وہ لسٹوں میں پاکستان کی ایک اہم شخصیت کا بھی نام شامل ہے۔ اور اللہ ہی رحم کرے اگر فلسطین کے اس بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس ہے، اس کی آزادی کے لیے جنگ ہے، اور اس جنگ میں مسلمان ہی نہیں مومنوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ مومن قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ دجال آئے گا، اس کو گرائے گا، اس کے بعد ان مسلمانوں میں جوش آئے گا، اور پھر یہ جو ہے وہ عالمی جنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور بیت المقدس کو بچا لیں گے۔ لیکن جو مومنین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی اللہ کا گھر محفوظ کیا جائے اور ان صہیونیوں سے، غاصبوں سے آزاد کروایا جائے۔ یہ تحریک چل رہی ہے اسی حوالے سے۔